बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम उर्दू में तसव्वुफ़ के बाबा आदम जिसको कहा जाता है, तसव्वुफ़ के एक बहुत बड़े शायर ख्वाजा मीर दर्द साहिब की गज़ल की तशरीह व तौज़ीह आपके सामने रखेंगे। उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सफ़ा नंबर है 166। आप सफ़ा नंबर खोलें अपनी अपनी किताबों में। दर्द को इश्क़ हकीकी का शायर और तसव्वुफ़ का शायर कहा जाता है, लेकिन एक लिहाज से अगर आप देखें तो वो इश्क़ मजाजी के भी बहुत बड़े शायर हैं। बसा है कौन तेरे दिल में गुल बदन ए दर्द की बू गुलाब की आई तेरे पसीने से। बसा है कौन तेरे दिल में गुल बदन ए दर्द की बू गुलाब की आई तेरे पसीने से। या ये शेर आप देखें कि मैं सामने से जो मुस्कुराया, मैं सामने से जो मुस्कुराया होंठ उसका भी दर्द हिल गया था। का ताल्लुक उर्दू शायरी के अहद ज़री से है। ये वही दौर है जहाँ मीर तक़ी मीर दिल और दिल्ली की बर्बादी का जिक्र कर रहे हैं। ये वही दौर है जहाँ सौदा सौदा जो तेरा हाल है इतना तो नहीं वो, क्या जानिए तूने उसे किस आन में देखा। इस तरह की शायरी कर रहे हैं। और जहाँ मीर हसन सहरुल बयान जैसी मुहय्यरुल उक़ूल एक लिहाज से कह लें या एक यादगार मसनवी तहरीर कर रहे हैं, तो इसको इस वजह से उर्दू शायरी का अहद ज़री कहा जाता है, जिसको मीर व मिर्ज़ा का ज़माना भी कहा जाता है। ख्वाजा मीर दर्द भी उन्हीं के हमासर थे। जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। जान से हो गए बदन खाली, जान से हो गए बदन खाली, जिस तरफ तूने आंख भर देखा। ये देखें बिल्कुल इश्क़ मजाजी का शेर है। और ये भी ख्वाजा मीर दर्द की मशहूर गज़लों में से एक है। आप लोगों ने शायद कहीं पढ़ी हो, कहीं आपने सुनी हो। तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, किस लिए आए थे हम क्या कर चले। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। दर्द कुछ मालूम है, ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले। तो आज उसी ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले गज़ल की क़िरत ज़रूरी है ताकि आप लोगों सही शेर पढ़ने का तरीका और सरीका जान सकें। क़त्ल आशिक़ किसी माशूक़ से कुछ दूर न था, पर तेरे अहद के आगे तो ये दस्तूर न था। रात मजलिस में तेरे हुस्न के शोगले के हुजूर, रात मजलिस में तेरे हुस्न के शोगले के हुजूर, शम्मा के मुँह पे जो देखा तो कहीं नूर न था। ज़िक्र मेरा ही वो करता तसरीहन लेकिन, ज़िक्र मेरा ही वो करता तसरीहन लेकिन, मैं जो पहुँचा तो कहा खैर ये मज़कूर न था। बावजूद ये कि परोबाल न थे आदम के, वहाँ पे पहुँचा कि फरिश्ते कभी मक़दूर न था। परवरिश गम की तेरे या तई तो की देखा, कोई भी दाग था सीने में के नासूर न था। मोहतसिब आज तो मैं खाने में तेरे हाथों, दिल न था कोई कि शीशे की तरह चूर न था। दर्द के मिलने से ए यार बुरा क्यों माना, दर्द के मिलने से ए यार बुरा क्यों माना, उसको कुछ और सेवा दीद के मंजूर न था। अब आते हैं शेर की जो मुश्किलात हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मानी की तरफ आप हमारे साथ रहिए। देखिए बहुत ही प्यारे तलबा, आज का जो हमारा मौजू है, जो हमारा उन्वान है, उसकी तरफ आएंगे। गज़ल है, पहले भी मैंने आपको बता दिया, गज़ल के शायर हैं ख्वाजा मीर दर्द और क्लास फर्स्ट ईयर की है। देखें, क़त्ल आशिक़, आशिक़ का कत्ल, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, ज़ेर आया है, फ़ारसी की तरकीब है। जब ज़ेर आता है तो इसका मतलब होता है का, के और की। दूर न था, मुश्किल न था। दूर वैसे फासले के मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे मुश्किल न था, यानी बहुत ज़्यादा आसान था आपके लिए। अहद ज़माने को कहते हैं, वक्त को कहते हैं और वादे को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अहद के आगे यानी ज़माने से पहले। दस्तूर रिवाज को कहते हैं, आइन को कहते हैं, तौर तरीके को कहते हैं। मजलिस महफिल को कहते हैं, मजलिस हुजूर सामने।
मुंह, मुंह यहाँ पे चेहरे के मानों में इस्तेमाल होता है, चेहरा, मुंह। नूर, नूर रोशनी को कहते हैं, सरीहन मुकम्मल तौर पर, तफसील के साथ, फ्रॉम ए टू जेड। मज़कूर जिसका जिक्र किया जाता है या जिसका जिक्र किया जाए उसको मज़कूर कहते हैं, जो जिक्र करता है उसको ज़ाकिर कहते हैं। बावजूद ये कि इकट्ठे लिखा हुआ है, एक साथ लिखा हुआ है, हालांकि जुदा जुदा लिखने की सिफारिश की जाती है, अल्फाज को हमेशा जुदा जुदा लिखें, याद रखें आप। इसके बावजूद परोबाल, परोबाल उड़ने के वसाइल को कहते हैं, उड़ने के वसाइल, उड़ने के लिए जो वसाइल किसी के पास होते हैं, दस्तयाब होते हैं, तो उसको परोबाल कहते हैं। आदम का मतलब है इंसान, वहाँ, मकदूर कुदरत हासिल होना, दस्तरस में होना, ताकत होना। परवरिश देखभाल को कहते हैं, निगहदाश्त को कहते हैं। या तई थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है, समझने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। यहाँ तक, यहाँ तई, यहाँ तक। नासूर, उर्दू में उसको सरतान कहते हैं और अंग्रेजी में उसको कैंसर कहा जाता है, नासूर। मुहतसिब, एहतिसाब करने वाले को कहते हैं, एहतिसाब करने वाला। मैं खाना, मैं शराब को कहते हैं, और खाना जो भी लफ्ज़ किसी इसमें ज़र्फ़ मकान के मानों में इस्तेमाल होता है तो उसको खाना कहा जाता है, जैसे गुस्ल खाना, डाक खाना, जो भी आप कह लें। यहाँ पे मैं खाना वो जगह जहाँ पे शराब रखी जाती है या शराब किसी को पिलाई जाती है। चूरो, रेज़ा, रेज़ा, टुकड़े टुकड़े। मिलने, मिलने का यहाँ पे मतलब है मुलाकात। सिवा, सिवा ज़्यादा को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुराद है के अलावा। दीदो, दीदार को कहते हैं, देखना, दीदार करना, मुलाकात करना। उम्मीद है मानी आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं इस गज़ल की तशरीह की तरफ। तलबा व तालिबात गज़ल की तरफ आते हैं, तशरीह की तरफ आते हैं। गज़ल का मतला है, क़त्ल आशिक, किसी माशूक से कुछ दूर न था, पर तेरे अहद के आगे तो ये दस्तूर न था। शेर आसान है, थोड़ा सा इबहाम है, और इस इबहाम को आपके सामने हल करने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा मिर्दर्द अपने महबूब के, अपने माशूक के अजीब तर्ज़ अदा की तरफ इशारा करते हैं और उन्हीं से मुखातिब हैं कि ए मेरे प्यारे माशूक, आशिक को कत्ल करना आपसे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। मैं दुनिया का पहला आशिक नहीं हूँ, ना मैंने दुनिया में इश्क की शुरुआत की है। मुझसे पहले भी बहुत से लोगों ने इश्क किया था। मजनू से लेके बहुत से नाम इसमें आते हैं। फराज ने कहा था, कैस सा फिर न उठा कोई बनी आमिर में, कैस सा फिर न उठा कोई बनी आमिर में, फख्र होता है कबीले का सदा एक ही शख्स। तो बनी आमिर कबीला था कैस का, उस ज़माने से लेके मुझ तक बहुत से लोगों ने इश्क किया था। उन्होंने अपनी आशिकी का इजहार भी किया था और उन्होंने अपने महबूब के सामने अपने दिल की बात भी रख दी थी। बाज़ लोगों की किस्मतें अच्छी थी, बाज़ लोग खुशनसीब थे कि महबूब ने उनकी दरख्वास्त पे गौर किया और उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर दिया। बाज़ लोग बदबख्त थे, बाज़ लोगों की बदकिस्मती थी कि महबूब जीते जी उनको हासिल न हो सका। ना मीरा जी की तरह महबूब ने कभी उनसे मुलाकात की। बहरहाल ये सूरत हाल तमाम लोगों के साथ दरपेश थी, लेकिन कभी भी किसी भी आशिक को उसके माशूक या महबूब ने कत्ल नहीं किया था। ये मोहब्बत का जुर्म, ये इश्क का जुर्म इतना गुनाह कबीरा नहीं है कि उस पे किसी ने अपने आशिक को कत्ल किया हो। ये बिद्दत किसने ईजाद की है? ख्वाजा मिर्दर्द फरमाते हैं कि ये बिद्दत ए मेरे महबूब तुमने ईजाद की है। ये आईन और दस्तूर में सबसे पहले तुमने तरमीम किया है, क्योंकि कत्ल आशिक किसी माशूक से कुछ दूर न था,
معشوق کے لیے اپنے عاشق کو قتل کرنا انتہائی آسان تھا۔ کیوں آسان تھا؟ کیونکہ عاشق بیچارہ ہر وقت اپنے معشوق کے پیچھے جاتا ہے، اپنے محبوب سے ملنے کی خواہش اس کو ہوتی ہے، اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، ہر جگہ محبوب کے تعاقب میں رہتا ہے، اس لیے معشوق کے لیے اس کو قتل کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سہارے کے وہ آسانی کے ساتھ عاشق کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی کسی معشوق نے اپنے عاشق کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا۔ یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ یہ تم نے کیا ہے، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا، اگرچہ ہر معشوق کے لیے اپنے عاشق کو قتل کرنا انتہائی آسان تھا، ایک لحاظ سے اکیلے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن کبھی بھی کسی معشوق نے اپنے عاشق کے ساتھ اتنا بہت بڑا ظلم نہیں کیا تھا۔ یہ ظلم کس نے شروع کیا ہے؟ یہ ظلم اے میرے محبوب تم نے یہ ظلم شروع کیا ہے، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا، یہ آئین اور یہ رواج تو تم سے پہلے کبھی بھی کسی معشوق نے نہیں کیا تھا، یہ ظلم تو کبھی بھی کسی معشوق نے اپنے عاشق کے ساتھ روا نہیں کیا تھا۔ حالانکہ سب کے لیے اپنے عاشق کو قتل کرنا انتہائی آسان تھا، لیکن کبھی بھی اتنا بڑا گناہ کسی معشوق نے نہیں کیا۔ تم بہت بڑے ظالم ہو، تم نے مجھے قتل کر کے ایک ایسی بدعت کی بنیاد رکھی ہے کہ اب قیامت تک اگر کوئی معشوق اپنے عاشق کے ساتھ ظلم کرے گا، اپنے عاشق کو قتل کرے گا، اپنے عاشق کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرے گا تو اس کے ذمہ دار تم ہوں گے، کیونکہ یہ ترمیم اور یہ دستور تم نے بنا دیا ہے۔ تم سے پہلے اور ہم سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا تھا۔ بہت پیارا شعر ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور آسان بھی ہے، خوبصورت شعر ہے، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ بہت زوردار مطلع ہے خواجہ میردرد کی اس غزل کا۔ دوسرے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ بہت پیارا شعر ہے۔ مجلس برپا تھی، محبوب آئے، پرانے زمانے کی بات ہے، اب تو بلب آ گئی ہے، لائٹ آ گئی ہے، LED اور دوسری چیزیں آ گئی ہیں، طرح طرح کی سہولتیں آ گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں روشنی کا واحد سہارا یا چراغ ہوتا تھا یا شمع روشنی کا واحد سہارا ہوتی تھی۔ محفل میں شمع جل رہی ہے، ایسے میں محبوب تشریف لائے ہیں۔ خواجہ میردرد دونوں کو دیکھ رہے ہیں، دونوں کے حسن کا موازنہ کر رہے ہیں۔ خواجہ میردرد کہہ رہے ہیں، اے میرے محبوب، آپ جب بیٹھ گئے اور آپ کے سامنے جو شمع رکھی گئی تھی روشنی کے لیے، وہاں جو شمع جل رہی تھی، جب میں نے آپ کے حسن کو دیکھا اور پھر میں نے شمع کے حسن کو دیکھا تو شمع کا حسن، دیکھیں شمع روشنی کا اور حسن کا ایک بہترین استعارہ ہے۔ شمع روشنی کا اور حسن کا ایک بہترین استعارہ ہے۔ شمع کی روشنی مسلم ہے، تمام دنیا شمع کی روشنی کے گن گاتی ہے، لیکن میرے محبوب بیٹھے اور وہاں اس کے سامنے شمع رکھی گئی تو محبوب کے حسن کے مقابلے میں شمع کا حسن مان پڑ گیا۔ شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، شمع کی روشنی اندھیرا اندھیرا لگ رہی تھی۔ شمع کی روشنی محبوب کے حسن کے شعلوں کے آگے، محبوب کے چہرے سے اتنے زیادہ شعلے نکل رہے تھے، محبوب کا چہرہ اتنا زیادہ روشن تھا، محبوب کا چہرہ اتنا زیادہ سرخ تھا کہ اس کے سامنے شمع کی روشنی بالکل مان پڑ گئی، بلکہ شمع کے چہرے پر، یعنی شمع کی جو لو تھی، فراز نے کہا تھا شمع کی لو تھی کہ وہ تو تھا مگر ہجر کی رات، شمع کی لو تھی کہ وہ تو تھا مگر ہجر کی رات، دیر تک روتا رہا کوئی سرہانے میرے۔
پیارا شعر ہے۔ بہرحال شمع کی جو لو تھی وہ آہستہ آہستہ مان پڑ گئی اور بجھنے کے قریب آ گئی، کیونکہ محبوب کے حسن کی تاب و شمع بھی نہ لا سکی۔ اسی طرح خوبصورت شعر داغ نے بھی کہا ہے نا، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے میرے محبوب کا جو چہرہ ہے وہ روشن ہے، اور دوسری طرف وہ شمع بھی رکھ دیتے ہیں۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اتنا خوبصورت میرے محبوب کا چہرہ ہے کہ پروانہ شمع کو چھوڑ کے میرے محبوب کے چہرے کی طرف آئے گا اور اس کا طواف کرے گا۔ فراز نے یہ بھی کہا تھا نا کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہے سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ تو رات مجلس میں تیرے حسن کے شغلے کے حضور اے میرے محبوب، رات مجلس برپا تھی، ادھر ادھر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شمع بھی روشن تھی اور میرا محبوب بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جب دونوں کے حسن کا موازنہ کیا تو محبوب کے چہرے سے ایسے شعلے نکل رہے تھے کہ اس کے سامنے شمع کی روشنی مان پڑ گئی، اور شمع کے چہرے پہ بالکل اندھیرے ہی اندھیرے مجھے نظر آئے، اور شمع کی روشنی بالکل بجھنے کے قریب تھی، کیونکہ محبوب کے حسن کی تابو بہت سے لوگ نہیں لا سکتے، تو شمع کی کیا مجال ہے کہ محبوب کے حسن کے سامنے جل سکے اور اپنے جلوے دکھا سکے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے جی، بہت پیارا شعر ہے۔ ذکر میں راہیوں کر تھا تصریحاً، لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ واردات قلبی والا شعر ہے، ایک لحاظ سے معاملہ بندی بھی ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ میرا محبوب پوری تفصیل کے ساتھ میرا ذکر کر رہا تھا، میری تعریف کر رہا تھا، میرے عشق کی تعریف کر رہا تھا۔ عشق میں جو قربانیاں میں نے دی ہے ان کو بڑا چڑھا کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ عاشق نے میرے لیے یہ کیا ہے اور میرے عاشق نے میرے لیے یہ کیا ہے، تم کیا جانو، تمہارے عاشقوں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، اور میرا عاشق میرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ کے لا سکتا ہے اور دودھ کی نہر بھی بہا سکتا ہے اور بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن میری بدبختی دیکھیے کہ لوگوں کے سامنے تو وہ بڑا چڑھا کے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، لیکن جو ہی اس مجلس میں پہنچا تو وہاں پہ مکمل خاموشی چھا گئی، مکمل سائلنس وہاں پہ ہو گئی جی۔ اور جب میرے محبوب نے باتیں شروع کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم خواجہ میر درد کی بات تو نہیں کر رہے تھے، ہم تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، محبوب اپنے آپ کو انجان بنا دیتا ہے۔ میں جو پہنچا تو کہا، کس نے کہا؟ محبوب نے کہا خیر یہ مذکور نہ تھا، یعنی ہم تو اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو کسی اور موضوع پہ بات کر رہے تھے، ہم تو موسم کی بلعجبیوں پہ بات کر رہے تھے، ہم تو کسی اور موضوع پہ بات کر رہے تھے، ہم تو سیاست پہ بات کر رہے تھے، ہم تو اردو شاعری کے مزاج پہ بات کر رہے تھے، ہم تو ادھر ادھر مہنگائی کی بات کر رہے تھے، بے روزگاری کی بات کر رہے تھے، ادھر ادھر دوسری باتیں کر رہے تھے، غزل کی مشکلات کی باتیں کر رہے تھے۔ خواجہ میر درد اپنی بدقسمتی کا رونا رو رہے ہیں اس شعر میں، کہتے ہیں کہ میری بدبختی دیکھیے کہ میرا محبوب میرے سامنے میری محبت کا اعتراف نہیں کرتا، میرے عشق کا اعتراف نہیں کرتا۔ فلم میں میرے ذکر کے آتے ہی اٹھے وہ، بدنامی عشاق کا اعزاز تو دیکھو، رقیب دستر کو لگے دو ہڈو سپریخی ندی، رقیب دستر کو لگے دو ہڈو سپریخی ندی، چیزیں پیور آشن محفل تا دے پا بلوزی۔ عباسین سے شعر دے، پشتوں کا شعر تھا، عباسین سے کا شعر تھا، لیکن اس طرح کا ایک اور خوبصورت شعر بھی ہے، بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو، بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو، میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں۔ مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک واقعے کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا تھا مبالغہ آمیز انداز میں، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ میں جو پہنچا، مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پہ آپ کا محبوب آیا ہے اور آپ کی تعریف لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، میں بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچا، لیکن جو ہی میں پہنچا تو وہاں بجلی چلی گئی جناب۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو باتیں شروع کی تو میرے عشق اور میری قربانیوں کا ذکر کرنے کی بجائے وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا، ادھر ادھر کی گپ شپ لگانے لگا۔ اس سے بڑی بدقسمتی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ کاش میرا محبوب میرے سامنے میری تعریف میں اگر
ایک دو لفظ بولتے تو میرا جی خوش ہو جاتا، میری تعریف کرے یا مجھے بدنام کرے، مقبول عامر کا شعر ہے میرے خیال میں، میری تعریف کرے یا مجھے بدنام کرے، جس نے جو بات بھی کرنی ہو سر عام کرے۔ سامنے بات ہونی چاہیے، یہ پیٹ پیچھے والی باتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک اور تاریخی شعر ہے، باوجود یہ کہ پروبال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کبھی مقدور نہ تھے۔ خواجہ میر درد انسان کی بات کرتے ہیں، انسانیت کے شرف کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی عظمت کے گن گاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ انسان کے پاس پر اور بال نہیں تھے۔ واقع معراج کی طرف اشارہ ہے، تلمیح بھی ہے اس شعر میں، لیکن کیا ہوا؟ وسائل نہ رکھنے کے باوجود، دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس وسائل ہیں، آپ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور اپنا لیکچر آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ کو تشریح سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، ملیشیا میں ہو، سعودی عرب میں ہو، آپ ہماری باتیں سن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آپ تک پہنچانے کے وسائل ہیں۔ لیکن آسمان تک پہنچنا اور پھر عرش تک پہنچنا، یہ وسائل کسی کے پاس نہیں تھے، نہ تھے اور نہ ہیں۔ لیکن ان وسائل کے فقدان کے باوجود، without all these facilities، ان تمام سہولیات کے باوجود انسان وہاں پہ پہنچا۔ کہاں پہ پہنچا؟ کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ جبریل علیہ السلام فرشتہ ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عرش پہ لے جا رہے ہیں، مختلف آسمانوں سے جب گزرتے ہیں تو آخر میں ایک ایسا مقام آتا ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، سدرۃ المنتہا کے آگے میرے پیغمبر کو جبریل نے بتا دیا کہ بس جی اب آپ کا سفر اکیلے ہوگا، آگے اگر میں نے ایک قدم بھی بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا، I am not allowed، مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ آگے جائیں گے جی، عرش معلیٰ پہ آپ ملاقات کریں گے اپنے رب کے ساتھ۔ تو انسان عظیم ہوا کہ فرشتہ عظیم ہوا؟ مولانا حالی نے کہا ہے نا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ کتنا زبردست شعر مولانا حالی نے کہا ہے کہ اگر انسان محنت کرے گا تو فرشتے سے آگے مقام حاصل کرے گا، اور اس محنت کی زندہ جاوید مثال میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا اسوہ حسنہ ہے۔ کتنی محنت کی اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے پھیلانے کے لیے۔ اس وجہ سے تو خواجہ میر درد بھی میرے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں باوجود یہ کہ پروبال نہ تھے آدم کے، نہ اڑنے کے وسائل تھے، فقیری تھی، کچھ بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذات برحق پہ اتنا کامل یقین تھا، اور وہ کامل یقین ان کو بغیر اسباب کے، وہ کامل یقین میرے پیغمبر کو بغیر بالو پر کے، وہ کامل یقین میرے پیغمبر کو بغیر سہولیات کے کہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہوا؟ وہ کامل یقین عرش معلیٰ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں وہاں پہ پہنچا۔ کہاں پہ پہنچا؟ انسان کہاں پہ پہنچا ہے جناب؟ دوسرے مصرے میں وضاحت کرتے ہیں کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا، کہ وہاں تک پہنچنا فرشتے کے بس کی بات بھی نہیں تھی، لیکن انسان اتنا عظیم ہے، انسان اتنا عظیم ہے۔ احمد علی قاسمی فرماتے ہیں زمین پہ رہنا بھی گویا پہاڑ ہے کاٹنا، زمین پہ رہنا بھی گویا پہاڑ ہے کاٹنا، مجھے خدا کی قسم ہے کہ آدمی ہے عظیم، اتنا عظیم ہے کہ جبریل کے پر جس مقام پہ جلتے ہیں اس مقام سے آگے پہنچ گیا ہے جی، اس مقام کو کراس کیا ہے۔ میرے پیغمبر کی عظمت کو سلام، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ان پہ درود بھیجے،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی سب سے اعلیٰ مثال، بلکہ انسانیت کی معراج۔ اس شعر میں خواجہ میر درد نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، واقع معراج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، اور اقبال نے یہ بھی کہا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ حاکمی بشریت کی ضد میں ہے گردو، یہ گردو بھی انسان کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی یہ آسمان بھی انسان کے قدموں کا گرد راہ ہے، ستارے جس کے گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، طلوع اسلام میں اقبال فرماتے ہیں۔ کیا شاعر ہے اقبال، خواجہ میر درد بھی بڑے زبردست شاعر ہیں۔ اگلے شعر کی طرف آئیں گے جی۔ پرورش غم کی تیرے یا تئی تو کی دیکھا، اے میرے محبوب آپ نے جو داغ میرے جسم پہ، میرے سینے پہ، میرے دل پہ لگایا تھا اس کا علاج میں نے نہیں کیا۔ کیوں میں نے اس کا علاج نہیں کیا؟ خواجہ میر درد پاگل ہے کہ اس نے اس درد کا علاج نہیں کیا، اس گھاؤ کا علاج اس نے نہیں کیا۔ اس لیے اس کا علاج نہیں کیا کہ اگر اس گھاؤ کا اور اس زخم کا وہ علاج کرتے تو پھر تو محبوب کو بھول جاتا۔ اگر اس گھاؤ کا اور اس زخم کا شاید علاج کرتے تو پھر تو محبوب کو بھول جاتے۔ اس وجہ سے اس گھاؤ کا علاج نہیں کیا کہ اس میں جو درد اٹھے، اس میں جو ٹھیسے اٹھے وہ محبوب کی یاد دلائے، محبوب کے ہاتھوں کی یاد دلائے جن مبارک ہاتھوں نے یہاں پہ وہ زخم لگایا تھا۔ لیکن زخم کا علاج کرنا تو درکنار، اس زخم کو پال پوس کر نگہداشت کر کر کے کہ یہ زخم ٹھیک نہ ہو جائے، کیا انفرادیت والا شعر ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو پال پوس کر جوان کیا، اس چھوٹے سے داغ کو اتنا بڑا داغ جو میں نے کیا پال پوس کر، تو پھر اس کی اذیت کیا ہوئی، اس کی صورت کیا ہوئی۔ پرورش غم کی تیرے یا تئی تو کی دیکھا، اے میرے محبوب آپ نے مجھے جو غم دیا تھا اس غم کو میں نے ایک متاع عزیز کی طرح اپنے ساتھ رکھا، اور اس کا علاج کرنے کی بجائے میں نے اس کی پرورش کی، میں نے اس کو پال پوس کے جوان کیا۔ لیکن جب میں نے دیکھا، جب میں نے اپنے سینے کا اور اپنے دل کا جائزہ لیا، جب میں نے ان کے اندر جھانکا تو کیا ہوا؟ کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا۔ او ہو، وہ داغ تو اب مکمل طور پر کینسر بن گیا تھا، ناسور بن گیا تھا جی۔ اور جو داغ یا درد یا زخم ناسور بن جاتا ہے اس کے دوبارہ ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اب یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ جس کو کینسر ہو جاتی ہے تو وہ قبر تک پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، موت ہی اس کا آخری سہارا بنتی ہے۔ خواجہ میر درد نے کہا ہے پرورش غم کی تیرے یا تئی تو کی دیکھا، یہاں تک پرورش کی جناب، کہاں تک پرورش کی کہ اس چھوٹے سے داغ کو ناسور بنا دیا، اس چھوٹے سے داغ کو اتنا بڑا کیا، اس کی اتنی پرورش کی، اس کی اتنی آؤ بھگت کی، کس لیے کہ محبوب کی یادیں اس کے دل میں موجود ہو۔ اگر اس کی پرورش نہ کرتا، اس کا علاج کرتا تو محبوب کی یادیں اس کے دل سے نکل جاتی، محبوب کی آنکھوں کے تیر پھر اسے یاد نہ ہوتے۔ خواجہ میر درد نے یہ بھی کہا ہے نا، کیا مجھ کو داغوں نے سر و چراغاں، کیا مجھ کو داغوں نے سر و چراغاں، کبھی تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا۔ کوئی بھی داغ سینے میں کہ ناسور نہ تھا۔ یہ بھی بہت اچھا شعر ہے، پیارا شعر ہے۔ محتسب احتساب کرنے والے سے مخاطب ہے، اکاؤنٹیبلٹی بیورو والے سے مخاطب ہے۔ آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا۔ میں خانے میں دنیا کا غم غلط کرنے کے لیے شرابی چلے جاتے ہیں، شام کے وقت میں محتسب نے دھاوا بول دیا، جی چھاپا مار دیا، تھانہ دار صاحب نے چھاپا مار دیا کہ یہاں پہ لوگ شراب پی رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہ صرف شرابیوں کو مارا پیٹا بلکہ ان کے جو برتن تھے ان کو بھی جو ہے چور چور کر دیا، ان کو بھی ایک دوسرے سے سارے میخانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جی،
اور شرابیوں کے دل مکمل طور پر انہوں نے توڑ دیے، گالیاں دی، ادھر ادھر برا بلا کہا، کسی کو مارا پیٹا، کسی کو لات ماری، کسی کو کھینچا، کسی کے ساتھ کیا کیا، کسی کے ساتھ کیا کیا۔ خواجہ امیر درد نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پشتو کا شعر بھی مجھے یاد ہے، جانان براشی ماں بمڑکی، جانان براشی ماں بمڑکی، ماں دے چر سکندوری مات کری دینا تپادا۔ تو دیکھیں کہتے ہیں محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں، دل نہ تھا کوئی کی شیشے کی طرح چور نہ تھا۔ ایک تو محتسب خود سب سے بڑا شرابی ہوتا ہے، ایک تو احتساب کرنے والا خود سب سے بڑا چور ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں تک تو شراب آئی ہے، میخانے میں لوگ شراب پی رہے ہیں، لیکن کیا یہ شراب کسی نے چھتری کے ذریعے آسمان سے اتاری ہے؟ اسی سڑک کے ذریعے آئی ہے نا، اسی شہر کے مختلف ناکوں اور چیک پوسٹوں سے ہو کے آئی ہے۔ تو محتسب کی ذمہ داری کیا ہے کہ گناہ ہونے سے پہلے وہاں پہ اس کو روکتے۔ سارا ملک لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن چرس لوگ بیچ رہے ہیں، آئس اور دوسری چیزیں لوگ بیچ رہے ہیں، کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ خواجہ امیر درد نے صدیوں پہلے اس پہ طنز کیا تھا کہ اے محتسب تو شرابیوں کو تو روک رہا ہے، یاد رکھے کہ یہاں پہ خواجہ امیر درد شرابیوں کی وکالت نہیں کر رہے ہیں، لیکن محتسب کے طرز عمل پہ طنز کر رہے ہیں کہ محتسب نے کیا کیا۔ محتسب نے دو کام کیے، ایک تو انہوں نے شراب کے پیالے اور دوسری چیزیں توڑ پھوڑ وہاں پہ کی، دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے، کس نے؟ محتسب نے شرابیوں کے دل توڑ دیے ہیں۔ تو کسی انسان کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ محتسب نے ایک گناہ کے خاتمے کے لیے دوسرا گناہ کر دیا جی۔ پہلا گناہ تو شرابی شراب پی رہے تھے، گناہ کبیرہ کر رہے تھے محتسب آدم کے، اور انہوں نے ادھر ادھر وہ دھما چوپڑی مچائی کہ سارے شرابی بھاگ گئے، لیکن اس نے ان شرابیوں کے دل بھی توڑ دیے۔ تو ایک تو انہوں نے وہ کام کیا، ایک گناہ کو روکنے کے لیے انہوں نے دوسرا گناہ کیا، انسانوں کے دل انہوں نے توڑے ہیں۔ اس وجہ سے خواجہ امیر درد محتسب کے اس طرز عمل پہ طنز کر رہے ہیں۔ فیض نے کہا تھا محتسب کی خیر اونچا ہے اسی کے فیض سے۔ کتنا پیارا شعر ہے، دیکھیں محتسب کی خیر خدای غسر خو کی محتسب سرا اونچا ہے اسی کے فیض سے۔ کس وجہ سے؟ رند کا، ساقی کا، خم کا اور پیمانے کا نام۔ یہ ساری چیزیں کس کے مرہونی منت ہے؟ یہ تو محتسب کے مرہونی منت ہے۔ رفیق قاسی صاحب کے دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں پشتوں میں، لکئی دسترگو د کجل کد اجل لاری دی، لکئی دسترگو د کجل کد اجل لاری دی، سمر روخانہ د مینو د مقتل لاری دی، او ہر ورځ چغی شي چې غل دی غل خو ورک شي چرتا، هر ورځ چغی شي چې غل دی غل خو ورک شي چرتا، دا د قاضی په کور وتلی جوړ د غل لارې دی۔ یعنی اگر چور کے ساتھ محتسب اور قاضی ملا ہوا نہ ہو تو کوئی بھی گناہ اس شہر میں نہیں ہوگا۔ محتسب کی خیر اونچا ہے اسی کے فیض سے، رند کا، ساقی کا، خم کا اور پیمانے کا نام۔ خواجہ امیر درد کہتے ہیں دل نہ تھا کوئی کی شیشے کی طرح چور نہ تھا، جس طرح شراب کی بوتلیں اور شراب کے پیالے چور چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، اسی طرح محتسب نے شرابیوں کے دل بھی توڑ دیے اور انہیں چور چور کے اور ریزہ ریزہ کر دیا جی۔ مقطع کی طرف آئیں گے جی۔ درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا۔ خواجہ امیر درد کو محبوب کی گلی کا چکر لگانا پڑا ہے، وہاں پہ اس کو عجیب و غریب طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ محبوب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آیا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں آپ کو سلام کر کے آپ کو ایک نظر دیکھ کے چلا جاؤں گا، کیونکہ آج میرے دل نے بہت زیادہ مجھے تنگ کیا تھا اور دل نے مجبور کیا تھا کہ میں آپ کی گلی آؤں اور آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ تو نے وہاں پہ ناک بو چڑھائی، تو نے وہاں پہ اس طرح کی صورتحال پیدا کی کہ میرا آنا آپ کو انتہائی برا لگا اور آپ نے میرے آنے کا کیا کہتے ہیں بات کا ایسا بتنگڑ بنا لیا کہ مجھے وہاں سے مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا۔ میں آپ کی گلی آیا تھا، غالب نے کہا تھا
نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، میں تو معمولی ملاقات کے لیے آیا تھا، اس میں اتنا برا ماننے اور آسمان سر پر اٹھانے، لوگوں کو جمع کرنے اور اس طرح طرح کی مجھے گالیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا بڑا ہنگامہ مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا، میں تو صرف آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، دور سے آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ہم دور سے کر لیتے ہیں دیدار صنم کا، موسیٰ کی طرح طور پہ جایا نہیں کرتے، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ تم نے اتنی چھوٹی سی بات کا ہم نے تمہیں ذرا سا خدا کیا بنا دیا، تم نے بھرے جہاں میں تماشا بنا دیا۔ یہ کوئی طرز عمل ہے، یہ کوئی سلیقہ ہے، یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے اپنے عاشقوں کے ساتھ؟ تم نے آج مجھے بہت اداس کیا، تم نے آج مجھے بہت خفا کیا، میں تو ایک امید لے کے آپ کی طرف آیا تھا، میں تو آپ کو شرافت کا ایک نمونہ سمجھ رہا تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں آپ کو سلام کہوں گا، آپ کو سلام میں کروں گا اور وہاں سے چپکے سے نکل جاؤں گا۔ تو اتنے چھوٹے سے واقعے کو آپ نے اتنا بڑا واقعہ بنا دیا۔ یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ ایسا کوئی کرتا ہے اپنے عاشقوں کے ساتھ؟ میں تو آپ کا عاشق ہوں، میں تو آپ کا انتہائی احترام کرتا ہوں، جتنا میں آپ کا احترام کرتا ہوں تو آپ کو بھی میرا اتنا ہی احترام کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے میری آمد کا اتنا برا منایا ہے کہ اب میں نے وہاں پہ آپ کے پاس آنا چھوڑ دیا ہے۔ درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، اس میں برا ماننے کی کیا بات تھی؟ میں آپ کو ایک نظر دیکھتا، اپنی راہ چلتا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، آپ کو دعائیں دیتا کہ آپ نے میری محبت کی لاج رکھ لی، لیکن کیا ہوا؟ اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا۔ مجھ کو تو کسی اور چیز سے غرض نہیں تھی، مجھے تو کچھ اور نہیں چاہیے تھا، نہ میں دل میں یہ ارمان لے کے آیا تھا کہ آج میرا محبوب میرے ساتھ بیٹھے گا، مجھے کھلائے گا، مجھے پلائے گا، ادھر ادھر کی گپ شپ لگائے گا۔ نہیں، اس طرح کی توقع مجھے آپ سے نہیں تھی، لیکن اس طرح کی توقع بھی آپ سے نہیں تھی جس طرح کا برا سلوک آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ اس طرح کا سلوک تو کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی روا نہیں رکھتا۔ عزیز طلبہ، امید ہے تشریح آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ ہم سے نہ رکھ تو فرشتگی کی امید، خطائیں ہم سے بھی ہوں گی بشر تو ہم بھی ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل تفہیم ادب سبسکرائب کیجئے۔